बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका नसार। नाज़रीन, सबसे पहले न्यूज़ नाइट और हमारी तमाम टीम की तरफ से, जीटीवी की तमाम टीम की तरफ से आपको रमज़ान भी मुबारक हो और यौम पाकिस्तान भी मुबारक हो। पाकिस्तान ने 70-75 साल गुजार लिए। इन 70-75 सालों के अंदर क्या पाया क्या खोया, ये एक लंबी दास्तान है। लेकिन आज से कई दहाइयों पहले, तकरीबन 8 दहाइयों पहले, जो पाकिस्तान की रेजोल्यूशन बनाई गई थी, पाकिस्तान रेजोल्यूशन डे क्योंकि इसको कहा जाता है, 1940 के अंदर मीनारे पाकिस्तान में, लाहौर में करारदादे पाकिस्तान जो रखी गई थी, उसके अंदर पाकिस्तान को जैसा सोचा गया था या जिस तरीके का ख्वाब देखा गया था, क्या पाकिस्तान के अंदर आज वो मामलात हैं या नहीं, ये एक अहम सवाल है। यकीनन एक बात बहुत वाज़ेह है कि पाकिस्तान बन गया, लेकिन पाकिस्तान की बका के लिए कोशिश करते रहना एक मुसलसल जिद्दोजहद है, और जिस जिद्दोजहद पर पूरा उतरते हुए हमें हमारे लीडरान नज़र नहीं आ रहे हैं। और मैं लीडरान की बात इसलिए करती हूँ, और मैं ये बिल्कुल ये नहीं कह रही कि अवाम किसी तरीके से इसमें बरीउज़्ज़िम्मा है। अवाम जैसी होगी, लीडरान भी वैसे ही होंगे, ये तो हमें हमारा दीन भी बताया करता है। लेकिन लीडरान के ऊपर इसलिए एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लग रहा है या एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है कि वो लोगों के पास वो अथॉरिटी, वो पावर है जो कि इस मुल्क की किस्मत को तब्दील कर सकती है। लेकिन हर कोई अपनी अपनी किस्मत तब्दील करने में तो लगा हुआ है, लेकिन मुल्क की किस्मत तब्दील करने की तरफ किसी की कोई ख़ास तवज्जो नज़र नहीं आती है। आज अपने प्रोग्राम को 4 सेगमेंट्स में डिवाइड करूँगी और हर सेगमेंट में हम देखेंगे कि आखिर इस सेगमेंट में या उस पॉइंट पर हम लोग कहाँ तक पहुँचे और क्या चीज़ें बेहतर करने की ज़रूरत है मुल्क की सलामती, मुल्क की बका और मुल्क की इज़्ज़त व ताज़ीम के लिए। हम बात करेंगे आज पाकिस्तान की मईशत, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। सब मुमालिक, इंटरनेशनल कम्युनिटी आपकी तमाम की तमाम कोताहियाँ, तमाम के तमाम मसाइल नज़रअंदाज करने को तैयार हो जाते हैं जब आपकी मईशत तगड़ी हो, और मईशत तगड़ी हो तो फिर बाकी मुमालिक के चुप साध लेते हैं अगर इंडिया जैसा मुल्क भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहा हो। तो मईशत पे बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे सियासत पे। एक आईनी बहरान बन गया, वो आईनी बहरान इतना सर चढ़ के बोल रहा है कि इंतखाबात सुप्रीम कोर्ट के इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होते होते अब 8 अक्टूबर पर जा पड़े। इधर बड़े आराम से हुकूमत इस बात के ऊपर तो बिल्कुल कन्विंस्ड नजर आती है कि इमरान खान साहब को बागी भी कह दिया जाए, गद्दार भी कह दिया जाए, उनको मुल्क दुश्मन भी कह दिया जाए और उनको कल को एजेंट भी कह दिया जाए, लेकिन इस बात पे किसी तरीके से कन्विंस नजर नहीं आती। जो आइन और कानून कह रहा है कि इंतखाबात को इस फ्रेमवर्क के अंदर 90 दिन के अंदर अंदर किया जाए, वो काम करते हुए हुकूमत नजर नहीं आ रही। हीले बहाने, हरबे ढूंढे जा रहे हैं इंतखाबात को डिले करने के लिए। क्या ये सही है? फिर हम बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी। माहिल बलोच, एक खातून जिसको आगे कर दिया गया खुदकुश बम जैकेट के साथ, हम लोगों को वो मिली हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को, उसने क्या कहा और सिक्योरिटी की सूरत हाल के ऊपर ये क्या इमेज देता है, इस पे भी बात करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोई मुल्क ख़वातीन और बच्चों के हुकूक के बगैर आगे बढ़ नहीं सकता। अगर आप एक बड़ी आबादी को साइडलाइन कर दें, बल्कि उनके हुकूक को पैरों तले रोन दें, तो हम आगे बढ़ने का ख्वाब भी नहीं देख सकते हैं। और इसके अंदर भी हमारे लीडरान की एक बहुत बड़ी कोताही नज़र आती है, इस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ जो मेहमानान मौजूद होंगे, सबसे पहले क्योंकि हम इकोनॉमी की बात करेंगे, फ़रुख सलीम साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, इकोनॉमिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। इकोनॉमी की सबसे पहले बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो IMF से मुज़ाकरात इख्तिताम की तरफ पहुंच गए हैं जी, आयशा गौस पाशा साहिबा ये फरमाती हैं। उसके बाद IMF का मुआहिदा हतमी होते 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 साइड ट्रैक होता हुआ नजर आता है। फिर कहते हैं दोस्त ममालिक से जो पैसे लिए हुए हैं, उन पैसों के या तो रोल ओवर कर रहे हैं वो लोग, या उसका कोई सिस्टम बनाकर हमारे सामने लेकर आए। ज़र्रे मुबादला के ज़खायर अभी हमारे पास सिर्फ 4.3 अरब डॉलर रह चुके हैं स्टेट बैंक के पास। पाकिस्तान अप्रैल के अंदर 31 करोड़ 60 लाख डॉलर के कर्जे उसको अदा करने हैं। अब अप्रैल के महीना आने में तो चंद ही दिन रह गए हैं डॉक्टर साहब। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान को जैसा कायदे आज़म ने सोचा था और आज जैसा पाकिस्तान है, और पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान की सालमियत के लिए ये जो इकॉनमी इस स्टेज पे खड़ी है, इसको हम टर्न अराउंड कर सकते हैं डॉक्टर साहब? देखिए अनिका, मेरे नज़दीक जो हमारा बुनियादी मसला है वो माशी है, वो सियासी है, वो माशी नहीं है।
سیاست کی بنیاد کے اوپر جو فیصلے کیے جاتے ہیں اس کا معیشت کو بڑا نقصان اٹھانا پڑتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہم آج کھڑے ہیں جہاں آج کھڑے ہیں۔ ہمیں ہماری کن پٹی پہ کوئی بندوق رکھ کے ہمیں زبردستی IMF کے پاس نہیں لے کے جاتا۔ ہم اپنی ہی معاشی پالیسیز کی غلطیوں کے نتیجے میں جب ہمارے پاس ڈالرز کا ایک سنگین شدید قسم کا فقدان ہو جاتا ہے، پھر ہم مجبور ہو جاتے ہیں IMF کے پاس جانے کے لیے۔ اب دوسری چیز یہ ذہن میں رکھیے کہ IMF جو ہے اس کا مینڈیٹ یہ نہیں ہے کہ اس نے پاکستان کو یا پاکستان کی معیشت کو سیدھے راستے پہ چلانا۔ رائٹ، جی ڈاکٹر صاحب، آئی تھنک ڈاکٹر صاحب جی ڈاکٹر صاحب یہ کام اپنی سیاسی قیادت کا ہے، معاشی پالیسیز بنانی ہے اور ملک کی معیشت کو وہ سیدھے راستے پہ لے کے جانا ہے۔ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ معاملہ ہمارا سیاسی ہے، سیریسلی معاشی نہیں ہے، کیونکہ معاشی پوٹینشل جو ایگزسٹ کرتا ہے اس ملک کے اندر، آپ اندازہ کیجئے، اب میں کچھ فگرز جو ہے ورلڈ بینک کی فگرز ہیں جو آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جو آپ کو پوٹینشل کا بتاتی ہیں کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں اور ملک کا پوٹینشل کہاں ہے۔ دیکھیے، جو سولر انرجی ہے شمسی توانائی کے حوالے سے اس وقت حکومت پاکستان کوئی 530 میگا واٹ جنریٹ کر رہی ہے، جو ورلڈ بینک کہتا ہے پوٹینشل ہے 30 لاکھ میگا واٹ کا۔ اب ذرا ڈفرنس دیکھیے کہ ہم بیٹھے ہیں 530 میگا واٹ پہ اور پوٹینشل ہے 30 لاکھ میگا واٹ کا۔ اسی طرح جو ونڈ پاور ہے وہاں پہ ہم بیٹھے ہیں کوئی 1200 میگا واٹ کے اوپر، اور جو پوٹینشل ہے وہ کوئی 3,45,000 میگا واٹ۔ ایکسپورٹ جو ہیں وہ 30 ارب سے اوپر نہیں جاتی۔ ورلڈ بینک ہمیں بتاتا ہے کہ جو ہمارا پوٹینشل ہے وہ کوئی 88 ارب پہ ہے۔ ٹھیک، گندم ہم پروڈیوس کرتے ہیں، ٹارگٹ رکھا ہم نے 27 ملین ٹن کا، اس کا پوٹینشل ہے کوئی 80 ملین ٹن کا۔ تو معاملہ سیاسی ہے، معاشی نہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب بہت سارے ممالک میں سیاست بڑی گڑبڑ ہوتی ہے اور سیاست ایک تسلسل کا شکار نہیں ہوتی ہے، لیکن ایٹ لیسٹ معاشی معاملات کے اوپر ایک کنسنسس ضرور ہوتا ہے۔ وہ کنسنسس چاہے میثاق معیشت کا نام دے دیں یا ایک تسلسل پالیسی کے تسلسل کا نام دے دیں یا واٹ ایور یو نیم اٹ، آپ کو وہ یہاں ان نیئر فیوچر بھی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اگر نہیں ہوتا تو دین واٹ؟ دیکھیے، آپ نے ذکر کیا بہت سارے ممالک میں کیا ہوتا ہے، آپ نظر دوڑائیے، کوئی 193 ممبر ہیں یونائٹڈ نیشنز کے، اور موسٹلی ملکوں کے اندر 3 ایکٹیویٹیز آپ کو ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ سیاست ہو رہی ہوتی ہے، ساتھ میں معاشی پالیسی تشکیل دی جا رہی ہوتی ہے، ساتھ میں سیکیورٹی پالیسیز بنائی جاتی ہیں۔ اس حوالے سے پاکستان کی جو ریاست ہے وہ کچھ ایب نارمل اسٹیٹ بنتی جا رہی ہے۔ یہاں پہ آپ کو سیاست کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ سیاست اور سیاست، نہ معاشی پالیسی بنائی جا رہی ہے، نہ سیکیورٹی پالیسی کے اوپر کوئی غور و فکر ہوتا ہے۔ تو یہ صرف سیاست اور سیاست کے اوپر ریاست کا آگے بڑھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے جب تک معاشی پالیسی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سیکیورٹی پالیسی بھی نہ بنائی جا رہی۔ if you look around، آپ ایسے ممالک نظر آتے ہیں جہاں پہ بے تحاشا سیاسی عدم استحکام رہتا ہے۔ اس میں اٹلی بھی ہے، اب تو برطانیہ بھی اس میں شامل ہو گیا ہے۔ اٹلی پہ اگر آپ غور کریں تو دوسری جنگ عظیم کے بعد پچھلے کوئی 60 70 75 سالوں میں لگ بھگ کوئی 5 یا 6 درجن وزرائے اعظم آئے ہیں اٹلی کے اندر، یعنی کہ ہر سال اوسطاً ایک نیا وزیر اعظم آ جاتا ہے، لیکن ان کی معاشی پالیسی جو ہے وہ اپنی پٹڑی سے نہیں اترتی ہے۔ تو اس قسم کا کوئی بندوبست ہمیں پاکستان میں کرنا ہوگا کہ سیاست اور معیشت کو کسی طرح ان کے درمیان وہ ایک فائر وال کھڑی کر دی جائے۔ سیاستدان لڑتے رہیں، اپنی سیاسی گیمز کھیلتے رہیں، لیکن اس کا اثر جو ہے وہ معاشی پالیسی کے اوپر نہ ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ میں سارے ٹاپکس کو کور کرنے کی کوشش کر رہی ہوں آج کے شو کے اندر۔ تھینک یو ویری مچ فار شیڈنگ لائٹ کہ ہمارے یہاں معیشت اور سیاست کا ایک اتنا گہرا گٹھ جوڑ ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے، اس کو سیپریٹ کرنا پاسبل نہیں ہے۔ سیاست کی بات کر رہے ہیں تو سیاست پہ ہی بات کریں گے۔ اب نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے، اچھا خاصا سپریم کورٹ کے ڈیسیژن کے بعد معاملات سموتھ سیل کی طرف جا رہے تھے، انتخابات ہو رہے تھے پنجاب کے اندر، کے پی کے انتخابات کی بھی 30 میں ڈیٹ دے دی گئی تھی گورنر صاحب کی طرف سے، لیکن گورنر صاحب نے، کے پی کے گورنر نے یہ کہہ دیا تھا کہ جی ڈیٹ تو میں دے رہا ہوں لیکن انتخابات ہوتے ہوئے مجھے ذرا مشکل ہی نظر آ رہے ہیں۔ اب کل رات گئے
इलेक्शन कमीशन ने ये कह दिया है कि सारे इदारे हमसे, जितने भी मिनिस्ट्रीज हैं, जिनसे भी हम लोग चाहे वो इंटीरियर मिनिस्ट्री हो या डिफेंस मिनिस्ट्री हो या बाकी फाइनेंस मिनिस्ट्री हो, कोई हमसे कोऑपरेट करने को तैयार ही नहीं है, इसलिए 8 अक्टूबर की तरफ मामले को ले जाएं। कामरान यूसुफ हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान इज एन एंकर हिमसेल्फ एंड ऑल्सो अ जर्नलिस्ट। बहुत शुक्रिया कामरान, आपने हमें ज्वाइन किया। कामरान, एक तो ये बताएं कि आपको अब ये मामला, क्योंकि हम ये इस चीज़ को जज करने की कोशिश कर रहे हैं कि इन तमाम दहाइयों के अंदर हम पाकिस्तान की बका के लिए कुछ कर सके या नहीं, एंड मोर सो देन एवर वी हैव सीन, हमें सियासत एक ऐसी नहज पर जाती हुई नजर आ रही है जहां पोलराइजेशन तो है ही है, लेकिन ये पोलराइजेशन अब दुश्मनी तक पहुंच गई है। ये जो अब कल रात की अनाउंसमेंट है, इसको अदालत में तो चैलेंज करना ही करना है ऑब्वियसली, इसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, लेकिन इससे मजीद कितनी सियासी दुश्मनी और कानूनी जंग जो ही नजर आ रही है आपको? देखिए, मुझे तो यही लग रहा है कि हालात ऑब्वियसली मजीद खराब होंगे, क्योंकि ये आई थिंक अब वाज़ेह है कि मौजूदा जो गवर्नमेंट है वो बिल्कुल, ये पहले भी पता था और जब इवन के अनाउंस हुआ भी था कि 30 अप्रैल को पंजाब में इलेक्शंस होंगे, तो मुझे आई हैड सीरियस डाउट्स कि ये इलेक्शंस होंगे। मुझे था कि ये नहीं होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट जो है किसी सूरत भी इलेक्शन नहीं करवाना चाहती, एंड लेट मी पुट इट ऑल्सो कि जो स्टेक होल्डर्स हैं वो भी नहीं चाहते, और यही हुआ। अब हालांकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, बड़ा सवाल ये था कि क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इलेक्शन कमीशन या हुकूमत कैसे डिफाई करेगी। तो कल उसका हमने देख लिया कि कैसे एक वे आउट निकाला, और इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा तौर पर एक लंबी चौड़ी तमहीद बांधी और बताया कि क्यों इलेक्शन जो है वो 30 अप्रैल को नहीं हो सकते, और सीधा सीधा जाके उन्होंने को 15 दिन 20 दिन या 1 महीना नहीं, बल्कि सीधा जाके अक्टूबर की डेट दे दी, जिसका मतलब ये है कि इलेक्शन अगर होंगे पंजाब के अंदर तो कम से कम जो गवर्नमेंट है या जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं वो यही चाहते हैं कि इलेक्शन जो है वो आम इंतखाबात जो है वो एक ही दिन हो। अच्छा, लेकिन मसला ये है कि केयर टेकर सेटअप तो होता है 3 महीने के लिए। अब इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा जी कि केयर टेकर सेटअप चले आगे अगले 5 माह के लिए भी? इससे ऑब्वियसली ग्राउंड तो बनाया जा रहा था। आईजी पंजाब साहब ने कहा था कि दहशतगर्दों के खिलाफ जो ऑपरेशन हो रहा है इसके अंदर 5 माह तो लगेंगे ही लगेंगे, और तकरीबन उतना ही डिले हम लोगों को इंतखाबात में नजर आया। कौन संभालेगा इतनी देर में इस पूरे सूबे को? केयर टेकर सेटअप ऑलरेडी इनिशियल डेज के अंदर इतना कंट्रोवर्शियल हो चुका है, और उसके पास तो मैंडेट ही नहीं है इतने अरसे तक रहने का किसी सूबे के अंदर, किसी सूबे की हुकूमत के अंदर। तो कैसे चलेगा ये मामला? आई थिंक हम एक आप कह सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पास है ना, उसकी तरफ जा चुके हैं, और ये जो तमाम सवालात हैं ये सुप्रीम कोर्ट के सामने जब होंगे, आज तहरीक इंसाफ ने कह भी दिया है कि वो इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को चैलेंज करेंगे, तो डेफिनेटली ये वाला जो क्वेश्चन है बिल्कुल ये सुप्रीम कोर्ट के सामने आएगा कि अगर किसी वजह से इलेक्शन मुलतवी हो भी जाते हैं तो फिर केयर टेकर जो गवर्नमेंट है उसका जो मैंडेट तो 90 दिन का है, तो उसको कैसे एक्सटेंड किया जाएगा, उसका क्या वे आउट निकाला जाएगा। तो डेफिनेटली आई थिंक चीजें जो हैं, आई थिंक इस वक्त जो पोजीशन है जो मौजूदा गवर्नमेंट है या जो बाकी भी जमातें हैं, मेरे ख्याल में उनको आइन और कानून से ज्यादा वो सियासत इस वक्त जो है वो प्रेसिडेंट ले गई है। वरना ये होता है ना कि आप जो आपकी सियासत है वो आइन और कानून के दायरे में या आप आइन के दायरे में रह के करते हैं, लेकिन इस वक्त जो है चीजें शायद आप कह सकते हैं कि वैसे तो हम कहते थे कि अदालतें जो है वो नजरिया जरूरत इस्तेमाल करती हैं, लेकिन इस वक्त इलेक्शन कमीशन भी जो गवर्नमेंट है नजरिया जरूरत का इस्तेमाल कर रही है। ये तो हमारे यहाँ का एक पुराना, अनफॉर्चुनेटली हमारी पुरानी रविश है। लेकिन मुझे एंड पे ये बता दीजिएगा कामरान कि इस वक्त वफाकी हुकूमत भी कोई गेनिंग ग्राउंड पे नहीं है, इनके भी मईशत के हालात हों, सिक्योरिटी के हालात हों, माशरती और सियासी हालात हों, सारे गड़बड़ की तरफ जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट को डिले करके क्या गेन हो रहा है आपकी नज़र में? आई थिंक ये बिल्कुल बात आपकी ठीक है। सबसे बड़ी वजह यही है कि जो इतने अरसे से वो इलेक्शन ये डिले करते आ रहे हैं कि उनको ये लगता है कि शायद थोड़ा टाइम बाय करेंगे तो मईशत को कुछ बेहतरी ले आएंगे, तो उसके बाद हो सकता है कि इलेक्शन में जाएं तो हालात बेहतर होंगे। मुझे जो लगता है कि शायद उसके अंदर 2-3 बड़े फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये डिले करना चाहते हैं इलेक्शन। एक तो इमरान खान साहब को फ्रस्ट्रेट करना चाहते हैं, उनके ख्याल में शायद अगर ये डिले करेंगे तो उनकी जो पॉपुलैरिटी है या जो मोमेंटम है वो टूट जाएगा। दूसरा आई थिंक उसके अंदर जो फैक्टर है, PMLN चाहती है कि जब इलेक्शन हो तो नवाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान वापस आ जाएं, और उसके लिए कुछ लोगों का ख्याल है कि जाहिर है कि जो अक्टूबर में जब चीजें होंगी तो बहुत से बड़े ओहदों पर कुछ लोगों की तब्दीलियां भी हो जाएंगी, शायद जो इलेक्शंस होंगे तो किसी और की ज़ेरे निगरानी होंगे। तो ये आई थिंक 2-3 फैक्टर हैं जिसकी वजह से शायद जो नून लीग है या जो PDM की जमातें हैं वो इलेक्शन को डिले करना चाहती हैं। आई थिंक और दूसरा जो फैक्टर है मेरे ख्याल में कहने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए, जो स्टेक होल्डर्स हैं, बाकी हमारे यहाँ इदारे हैं,
شاید عمران خان صاحب کے ساتھ جو اس وقت ان کا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کشیدگی ہے، وہ بھی شاید نہیں چاہتے کہ عمران خان صاحب یہ جو مومنٹم ہے یہ گین کرتے ہوئے دوبارہ اقتدار میں واپس آئیں. تو بہت سے فیکٹرز ہیں، اور جو تمام جو فیکٹرز ہیں میرے خیال میں آڈز جو ہیں وہ عمران خان کے اگینسٹ ہیں. اب اس کا وے آؤٹ کیا نکلتا ہے آئی ڈونٹ نو کیا ہوگا. رائٹ. کامران یوسف صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ایک بات تو طے ہے کہ جتنی بھی کوشش کی جائے عمران خان کی پاپولیرٹی اس ٹائم پر 61% پر ہے، اور یہ 61% پر پاپولیرٹی ہونے کا بڑا صاف مطلب ہے کہ اگر حکومت اس تمام معاملے کو ڈیلے کرتی ہے، انتخابات کے معاملے کو ڈیلے کرتی ہے، تب بھی عمران خان کا فائدہ، اگر ڈیلے نہیں کرتی تب بھی عمران خان کا فائدہ، اگر عمران خان جیل سے باہر رہتے ہیں تب بھی عمران خان کا فائدہ، اور اگر جیل کے اندر چلے جاتے ہیں تب بھی وہ سیاسی گریجویٹ ہو جائیں گے جیل کے اندر جانے کے بعد، جو ہمارے سارے سیاستدان ہوتے ہیں. اسی لیے کسی قسم کا وہ سرٹیفکیٹ جو کہ یا تو غداری کا یا ٹریزن کا یا پھر سیڈیشن کا، یہ اس طرح کے سرٹیفکیٹ جو ہمارے یہاں بکتے آئے ہیں، جو بنٹتے آئے ہیں، ان کو دینے سے ہمیشہ گریز کرنا چاہیے. معاملات کو بہتری کی طرف لے کر جانے کی بجائے اگر مزید آگ کے اندر پیٹرول پھینکنا ہے تو پھر اس آگ کے اندر جلنے کو تقریباً سبھی کو تیار ہو جانا چاہیے. سیاسی صورتحال میں یہ نظر آ رہی ہے. انفارچونیٹ بات ہے کہ 1940 کے پاکستان کو جو سوچا ہوا تھا وہ اس ٹائم پر نہیں ہے. بریک کی طرف جائیں گے، بریک کے بعد بات کریں گے دو اور موضوعات کی، اہم موضوعات کی، سیکیورٹی اور پاکستان کے اندر خواتین اور بچوں کے حقوق کے بارے میں. بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر بریک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کی. کنور دلشاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان کا حصہ تو رہ ہی چکے ہیں ماضی کے اندر، لیکن ابھی ایڈوائزر ٹو سی ایم آن لا اینڈ پارلیمنٹری افیئر گورنمنٹ پنجاب بھی ہیں. بہت شکریہ کنور دلشاد صاحب آپ نے جوائن کیا. کنور صاحب، آپ اس ٹائم پر کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا حصہ ہے، اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے پاس مینڈیٹ نہیں ہوتا ہے کہ وہ 3 مہینے سے زیادہ کسی بھی طریقے سے سسٹین کر سکے. یہاں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وہ 8 اکتوبر کو جا کے پھینک دیے انتخابات پنجاب کے. کیسے سسٹین کرے گا کیئر ٹیکر سیٹ اپ؟ الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس بڑی وسیع اختیارات ہیں. آپ نے جو محسوس کر رہی ہیں یہ ہمارے تمام میڈیا میں جو آ رہا ہے وہ یہ الیکشن کمیشن 2018 کا نہیں ہے، یہ 2023 کا یا 2022 کا یہ الیکشن کمیشن پاکستان ہے. ان کو اپنے تمام اختیارات کا اندازہ ہے. ان کے جو ممبر جو ہیں الیکشن کمیشن کے، جیسے وہ ہائی کورٹ کے جج کے برابر ہیں. چیف الیکشن کمیشن کا سٹیٹس سپریم کورٹ کے جج کے برابر ہے. وہ جو فیصلہ کریں گے وہ آئین اور قانون کے مطابق جو کل فیصلہ کیا ہے وہ انہوں نے اپنے اختیارات کو استعمال کیا ہے. اور جو ہمارا سیکشن 58 ہے اس میں یہ کہتا ہے کہ اگر شیڈول جاری ہونے کے بعد حالات سازگار نہ ہوں اور الیکشن کے لیے جو شفاف ماحول کو اس کا آئین کے آرٹیکل 218 نے دیا ہے اس کے مطابق بات نہ بن رہی ہو تو وہ اپنا فیصلہ شیڈول تبدیل کر سکتا ہے. الیکشن کے پاکستان نے آرٹیکل 218 کا سہارا لیا ہے اور انہوں نے کہا کہ جی اس کے مطابق الیکشن کروانا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو ادارے جو ہیں مثلا وزارت خزانہ ہے، وزارت قانون تو اس کا تعلق نہیں ہے، لیکن وزارت داخلہ جو ہے وہ اس کے معاملے میں انہوں نے کہا ہمیں وہ سیکورٹی پرووائڈ نہیں کر رہے، وہ فنڈ نہیں دے رہے. صاحب I'm sorry I'm cutting you short. It's a very important point. آرٹیکل 220 کے تحت یہ سارے ادارے، ساری فیڈرل گورنمنٹ، جتنی بھی گورنمنٹس ہیں، جتنے بھی ایگزیکٹوز ہیں، مقننہ کو ہیلپ کرنی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی انتخابات کرانے کے اندر. وہ کیا اس طرح سے یہ کہہ کہ نہیں ہم سیکیورٹی نہیں دے سکتے، نہیں ہم پیسے نہیں دے سکتے، نہیں ابھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، یہ کہہ کہ کسی طریقے سے ڈیلے کر سکتے ہیں؟ نمبر 1. نمبر 2، چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ سپریم کورٹ کے جج کے برابر ہے. آپ نے فرمایا، بالکل ٹھیک فرمایا، لیکن دوسری طرف سپریم کورٹ پاکستان کے 3 سٹنگ ججز نے بڑا واضح طور پر کہہ دیا کہ انتخابات 90 دن کے اندر ہوں گے. 90 دن کے اندر نہیں ہوئے تو اس کے قریبی ہوں گے. تو یہ 3 سپریم کورٹ کے ججز اور ایک چیف الیکشن کمشنر جو کہ سپریم کورٹ کے جج کے برابر ہے، کوئی موازنہ ہے قمر صاحب؟ دیکھیں جی، برابر کا تعلق یہ ہوتا ہے کہ سٹیٹس ان کا جو ہے وہ سپریم کورٹ کے جج کے برابر ہے، لیکن سپریم کورٹ پاکستان کی ایک اعلیٰ ترین سپریم کورٹ ہے، وہ سپیریئر کورٹ ہے. وہ تمام اداروں جو ہیں اس کے انڈر ہیں، اس کے نیچے آتے ہیں تمام ادارے. وہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہدایت جاری کر سکتی ہے، ان کے اختیارات ہیں. ان کو آرٹیکل 183 کے تحت مکمل اختیارات دیے ہوئے ہیں کہ وہ آج خود نوٹس دیتے ہوئے وہ فیصلہ کر سکتے ہیں.
انہوں نے جو فیصلہ کیا وہ آرٹیکل 184(3) کے تحت کیا، جو حکم جاری کیا کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان اور الیکشن کمیشن مشاورت کر کے تاریخ مقرر کرے، اور گورنر خیبر پختونخوا جو ہے وہ جو ہے خود الیکشن کمیشن مشورہ کر کے وہ تاریخ متعین کرے، کیونکہ یہاں معاملہ درست ہو گیا تھا اور الیکشن کمیشن نے پریزیڈنٹ آف پاکستان سے مشورہ کر کے 30 اپریل کی ڈیٹ فکس کر دی۔ لیکن جس وقت سب سے بڑے پاکستان کا ادارہ جو ہے وہ جی ایچ کیو ہے، اور جی ایچ کیو کے جو ڈائریکٹر جنرل ہیں ملٹری آپریشن، انہوں نے یہ خدشات کا اظہار کیا کہ ہم الیکشن کمیشن کو 3.5 لاکھ کے اہلکار پرووائڈ نہیں کر سکتے۔ اس وقت اسٹیٹ کا معاملہ ہے، ریاست کا معاملہ ہے، تمام ہماری افواج جو ہے پورے پاکستان میں بکھری ہوئی ہے، تو ہم ان کو یکجا کر کے پاکستان الیکشن کمیشن کی تحویل میں نہیں دے سکتے، ان کو پولنگ اسٹیشن پر نہیں دے سکتے۔ اس معاملے میں انہوں نے کہا کچھ دنوں کی رعایت دے دیں، 3 مہینے 4 مہینے، اس کے بعد پھر حالات ٹھیک ہو جائیں گے تو ہم الیکشن کمیشن اتنا دیالو ہو گیا کنور صاحب، اس نے کہا 3 مہینے 4 مہینہ مان رہے، ہم آپ کو 5-6 مہینے دے دیتے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ٹھیک کہہ سکتے ہیں، یہ ریاست کا معاملہ ہے نا، ریاست کا جو ادارہ جس کے نیچے 7 لاکھ فوج جو پورے پاکستان کی اسٹریٹجی بناتے ہیں، تمام پاکستان کی حدود پہ کنٹرول ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم الیکشن کمیشن کے پولنگ اسٹیشن پر کی حفاظت نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس اہلکار نہیں ہیں، تو پھر کیا ہوگی؟ آئین کیا ہوتا ہے؟ آئین تو پاکستان کے لیے ہوتا ہے، آئین تو ریاست کے لیے ہوتا ہے، آئین تو 22 کروڑ عوام کے لیے ہوتا ہے۔ اب آئین کے ذریعے سے کیا پاکستان کی اسٹیٹ خطرے میں ڈال دیں؟ That is a very important question, Qamar Dilshad Saab. Thank you very much for joining me. This is a very important question, Qamar Dilshad Saab. سیکیورٹی کی بات کی آپ نے، سیکیورٹی کی بات ہم کریں گے، ہمارے ساتھ جنرل نعیم خالد لودھی صاحب بھی موجود ہیں کیونکہ ہم ساری چیزیں کور کرنا چاہ رہے ہیں آج، so we'll quickly move forward. جنرل صاحب thank you very much for joining me in the show. جنرل صاحب پاکستان کی صورتحال اس ٹائم پر، میں اینڈ پہ وہ اسٹیٹمنٹ بھی دکھاؤں گی جو ماہل بلوچ نے جو ہے وہ دی ہے، اور صورتحال کچھ اس طرح سے ہے کہ پاکستان کے اندر یہ شر پسند تنظیمیں، بی ایل ایف جیسی تنظیمیں اب ایک بار پھر سر اٹھا رہی ہیں، اور ایسے لوگ عورتوں اور بچوں کو استعمال کرنے لگ گئے ہیں۔ اس پوائنٹ میں میں آتی ہوں، لیکن یہ ابتر ہوتی ہوئی سیکیورٹی صورتحال، کیا ہماری طرف سے کہیں کوئی گڑبڑ ہو گئی، کوئی کوتاہی ہو گئی، کہیں کوئی سر اٹھانے لگے ایسے سانپ دوبارہ، کیا گڑبڑ ہو گئی جیل صاحب؟ اصل میں بنیادی بات یہ ہے بہن کہ یہ جو پولیٹکس اور سیکیورٹی اور اکانومی یہ آپس میں جڑی ہوئی چیزیں ہیں، اور اگر آپ کو ایسا لگے کہ بہت عرصے تک پچھلے اتنے دہائیوں تک ہم اپنی سیکیورٹی کو نہیں سنبھال سکے، تو ہمیں ذہن میں انٹرنل پولیٹکس کی وجہ سے ہے کہ ہر کوئی دوسرے کے اوپر روب جھاڑنے کی کوشش کرتا ہے، کسی کو تسلیم نہیں کرتے، جو چھوٹے صوبے ہیں وہ محسوس کرتے ہیں کہ ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ یہ تمام چیزیں اس طریقے سے جڑی ہوئی ہیں کہ جب تک ان کا کریں گے بیرونی طور پر۔ جان صاحب I'm sorry I'm cutting you short here، لیکن میں بلوچستان کی بہو ہوں، مجھے وہاں کی جو ویلیوز ہیں ان کا اندازہ ہے، وہاں کبھی خواتین اور بچوں کو فرنٹ لائن پر کھڑا نہیں کر دیا جاتا۔ یہ بی ایل ایف کے لوگ معذرت کے ساتھ اتنے بے غیرت ہیں کہ اب اپنی خواتین کو لا کر خودکش جیکٹیں پہنا رہے ہیں اور پہنا کر ملک کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کروا رہی ہیں۔ ماہل بلوچ نے تو ساری کے سارے پول ہی کھول دیا اس کا، اس سے پہلے شری بلوچ، نائلہ بلوچ، اس سے پہلے وہ کیا نام تھا اس کا، نائلہ قادری، وہ یہ ساری کے ساری، کیا کریمہ بلوچ، یہ وہ خواتین ہیں جن کو بلوچستان کے بلوچ، غیور بلوچ اور پختون اپنے گھروں کی زینت بنا کر رکھتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں۔ میں بلوچستان کی بہو ہوتے ہوئے آپ کو بات کر رہی ہوں، یہ نیا کیا فینومینا آیا ہے جن صاحب کہ خواتین اور بچوں کو فرنٹ لائن کے اوپر بھیج دیں اس طرح کے دہشت گرد تنظیمیں؟ اب یہ جو نئے فینومینا کی آپ نے بات کی، چونکہ آپ دیکھیں کہ طریقہ کار چینج ہو رہا ہے دنیا میں، بنیادی طور پہ تمام جنگوں کا مقصد تو ہوتا ہے ذہنی طور پہ آپ کو ہرانا، اپنے اوپوننٹس کو، اور آج کل چونکہ سوشل میڈیا ہے اور مین میڈیا ہے اور ذرائع ہیں، مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن، تو اس میں بہت سے لوگ مختلف طریقوں سے ریکروٹ ہو جاتے ہیں۔ کچھ تو جینوئن جن کے گریوینسز ہوتے ہیں وہ شامل ہو جاتے ہیں اس قسم کی تحریکوں میں، کچھ لوگوں کو لے دے کر، پیسے دے کے، لالچ دے کر ان کو شامل کر لیا جاتا ہے، اور کچھ لوگوں کی آپ سمجھیں کہ سائیکولوجیکل طور پہ ان کو مس گائیڈ کر دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔
تو یہ 2-3 کیٹیگریز ہیں جس میں ہیں، اور یہ جو پڑھے لکھے لوگ آپ کو زیادہ نظر آتے ہیں وہ بھی نظر آ رہے ان میں ہیں. زیادہ تر وہ جو خوشحال بھی ہیں. جان صاحب I'm sorry I'm cutting you short, لیکن یہ برین واشنگ والا سلسلہ ہو رہا ہے. 5th جنریشن وار کو بھی ساتھ میں لا لیجئے. انڈیا نے جو انٹرنیٹ کو استعمال کیا پاکستان کا امیج خراب کرنے کے، جس کو ڈس انفو لیب نے پکڑا، وہ ساری چیزیں بھی ملا لیجئے. یہ ہے تو ایک بڑا ہاج پوج اور بڑی منظم سازش ہے، اور ایسے موقع کے اوپر جہاں پاکستان ویک ہوتا ہے وہاں اس طرح کی دہشت گرد تنظیموں کو بیرونی ہوا بھی ملتی ہے، ظاہر سی بات ہے. لیکن اس کو اب حل کیسے کریں؟ کوئی وے آؤٹ بھی تو نکالنا ہے کہ ہم لوگ اسی بھنور کے اندر پھنسے رہیں گے؟ آئی تھنک یہ دس از اے ویری گڈ کوشچن، اور یہی چیز مسنگ ہے. اور میں اس کا برملا اظہار بھی کرتا رہتا ہوں کہ ہم نے سمجھ تو لیا ہے کہ یہ ہائیبرڈ وار ہے کیا، اور یہ آج 5th جنریشن اور جس کا آپ بھی ذکر کر رہی ہیں میں بھی ذکر کر رہا ہوں، اس میں میڈیا کیسے استعمال ہوتا ہے، اور ڈس انفارمیشن، مس انفارمیشن، سائیکولوجیکل وارفیئر، ایون اور قسم کے اس میں صاف ظاہر ہے کہ تھوڑی بہت فزیکل وار بھی شامل ہوتی ہے، لوگوں نے بندوقیں بھی اٹھائی ہوتی. اس کے لیے میری نظر میں سب سے پہلے ضرورت یہ ہے کہ ایک ایسا آرٹیکولیٹنگ آفس یا ہیڈ کوارٹر ہونا چاہیے جہاں سے یہ جنگ لڑی جائے اور جہاں سے یہ دفاع کیا جائے. اور وہ فوج نہیں کر پائے گی، مطلب یہ فوجیوں کی وہ نہیں ہوگا گروہ جو یہ ٹھیک ہے، وہ فوج نہیں کر پائے گی، یہ حکومت کو کرنا پڑے گا. جنرل نعیم خالد لودھی صاحب بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. میں بریک کی طرف جاؤں گی. بریک کے بعد ہم ہیومن رائٹس کی بھی بات کریں گے. پاکستان کے اندر قیام پاکستان سے لے کر اب تک کیا ہوا آج پاکستان ڈے کے اوپر. شرافت علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، وکیل بھی ہیں اور سول سوسائٹی سے تعلق رکھتے ہیں. بریک کے بعد ویلکم بیک آفٹر بریک. جی، جہاں سیاست کو، معیشت کو، معاشرت کو صحیح کرنا ہے وہاں سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ بات آ جاتی ہے کہ آپ کی آبادی کا 50% سے زائد حصہ بچے اور خواتین، اگر ان کو حقوق نہیں مل رہے تو پھر پاکستان کی بقا مشکل ہو جاتی ہے، پاکستان کو آگے لے کر جانا مشکل ہو جاتا ہے، پاکستان کی ترقی مشکل ہو جاتی ہے. شرافت علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہی از اے ویری سینئر لائر ایز ویل، اور ہیومن رائٹس اور چائلڈ رائٹس اینڈ اسپیشلی فیمیل رائٹس، یہ تمام چیزوں کے اوپر بڑا گہری نظر رکھتے ہیں، بہت ساری لیجسلیشنز کا حصہ بھی رہے ہیں. شرافت صاحب، اس ٹائم پر سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان کے اندر خواتین اور بچوں کے خلاف جتنے کرائمز ہو رہے ہیں، جنسی کرائمز ہو رہے ہیں، وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ بڑی الارمنگ صورتحال اس لیے ہو گئی ہے بیکاز ایک شخص اگر ایسی حرکت کرتا ہے تو وہ جیل کی سلاخوں کی بجائے بیل پہ رہا ہو جاتا ہے، اور پھر کسی کو نہیں پتا ہوتا، وہ کہیں اور جا کے شفٹ ہو جائے، کسی اور شہر جا کے شفٹ ہو جائے، کسی کو نہیں پتا کہ اس شخص کی ذہنیت اور اس شخص کا خمیر کتنا گندا ہے. کوئی سیکس افینڈرز لسٹ جو جنسی کرائمز کی لسٹ ہوتی ہے پاکستان کے اندر موجود ہے یا نہیں؟ کوئی قانون بھی موجود ہے اس کا یا نہیں؟ اچھا، دو باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ جہاں پہ یہ رپورٹنگ کی بات ہے کہ اوفینسز زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں، تو اس کو ایک لحاظ سے پازیٹیو اس لیے دیکھا جاتا ہے کہ پہلے رپورٹنگ ہماری کم تھی، تھوڑا سا آگاہی کی وجہ سے رپورٹنگ زیادہ ہوئی، تو اس میں اس کو یوں کر کے بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ شاید اوفینس تو بڑھ ہی رہا ہوگا، لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی رپورٹنگ بھی بڑھ رہی ہے، تو اس وجہ سے ہمیں والیوم نظر آتا ہے. جہاں تک دوسرے سوال کا تعلق ہے کہ کوئی ہمارے پاس کوئی سیکس اوفینڈرز رجسٹر جو ہے وہ موجود ہے، یہ ہمارے پاس ابھی جو فیڈرل لیول کے اوپر اینٹی ریپ انویسٹیگیشن اینڈ ٹرائل ایکٹ آیا 2021 میں، تو یہ پہلی آپ کی فیڈرل لیجسلیشن ہے جس کے اندر ایسے رجسٹر کی ریکوائرمنٹ ہے. ادروائز تو آپ کے کسی لاء کے اندر کوئی اس طرح کی ریکوائرمنٹ ہی نہیں تھی. جب ریکوائرمنٹ نہیں تھی تو پھر اس کا موجود ہونا بھی وہ کہیں نہیں تھا. نہیں، اس وقت آج کے دن تک اگر ہم بات کریں تو آپ کا کوئی ایکٹیو سسٹم جو ہے نا کہ وہ پریکٹیکلی لاء کی اس پروویژن کا وہ ایگزسٹ نہیں کرتا. لاء منسٹری جو ہے وہ جہاں تک میرے علم میں ہے، آئی ایم دا پارٹ آف وہ اسپیشل کمیٹی لاء منسٹری کی، اس کی بھی، تو وہ نادرا کے ساتھ مل کے اس رجسٹر کے لیے رولز بنا رہے ہیں، اس کا طریقہ کار وضع کر رہے ہیں کہ وہ کیسے اگر اس طرح کے جو سیکس اوفینڈرز ہوں گے ان کو کس طریقے سے ان کا ریکارڈ رکھا جائے گا، وہ ڈیٹا کیسے ریلیز کرنا ہے یا اس کو کتنا سیکرٹ رکھنا ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ کہہ لیں کہ دے آر ان پروسیس، آپ امید کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کہیں کہ آج کے دن تو ابھی تو بس ایسی ہی صورتحال ہے، ہنوز دلی دور است. شرافت صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. اسی کے ساتھ پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر جائیں گے. بہت سارے مسائل ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیے، ان سب کو حل کرنا ملٹائی پرونگ طریقے سے بہت امپورٹنٹ ہے. نیکا نثار کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.